अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हम इस बार से प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है और एहतजाज का मरकज़ जो है वो इस्लामाबाद होगा। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि मार्च के लिए जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है। कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके नामों का अभी ऐलान नहीं किया गया क्योंकि गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। एहतजाज जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होगा। एहतजाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं हो जाते। मुतालबात ये हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो वापस ली जाए, हमारा जो मैंडेट है वो वापस किया जाए और इसके साथ साथ बगैर ट्रायल के गिरफ्तार जो लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकू में सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आने वाले वक्त में जो है वो नुकसान ज्यादा होंगे। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। ख्वाजा आसिफ ने जो आज ट्वीट की है उसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि पंजाब में इंतजामिया की सरपरस्ती में रिश्वत के जोर पर स्मोक फैलाई जा रही है। आलूदगी की बड़ी वजह ट्रैफिक है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। स्मोक जो है वो ब्यूरोक्रेसी मलबा उसका जो है वो फसलों की बाकियात पर डाल रही है अपनी नाअहली को छुपाने के लिए। ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो है वो ट्वीट किया गया। इस पर भी बात होगी। ये तमाम तर मौजूद आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजिया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम संजिया साहब। सबसे पहले अभी ये जो डेट दे दी गई है 24 नवंबर की एहतजाज की, इसके ऊपर जो अभी जो कमेटी है उनके मेंबरान का अभी ऐलान नहीं किया गया और उनके वकला की जानिब से पीटीआई के वकला कह रहे हैं कि हमने जो कमेटी के मेंबरान हैं उनके अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की कि फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन हातिमी तारीख का ऐलान दे दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कॉल आई है ना, ये पिछली कॉलों से मुख्तलिफ है। अच्छा, एक तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर संजीदगी देखें तो मुझे ज्यादा संजीदगी नजर आती है निस्बतन पहली कॉलों की। जितनी पहली कॉलें आई थी प्रोटेस्ट के हवाले से, वो ज्यादातर उसका जो आप समझे कि रास्ता जो था या जिस तरफ से आई वो थे गंडापुर साहब। इस दफा थोड़ी मुख्तलिफ इस हवाले से है कि इस दफा अलीमा खान साहबा ने ये पैगाम सबको दिया सही, और इसका मतलब ये हुआ, मजीद इसके अंदर से अगर हम इन्फर करें तो अब कुछ जो क़यादत होगी इसकी जितना भी एहतजाज है वो जरा डिफरेंट है। गंडापुर साहब ने इसकी तायीद जरूर की है, लेकिन इसके अंदर उनका रोल कितना है वो हमें नजर नहीं आ रहा। और वो भी नहीं है कि जी पेशावर से कोई काफिला आएगा। अब तो ये है कि जी एहतजाज होगा। उन्हें हिदायत तो जारी हो गई है कि वो भी भरपूर काफिले के साथ आए। मैंने वही कहा ना कि इसमें अलीमा खान साहबा का है जो असल रोल। सही, ये वही अलीमा खान साहबा हैं कि जिन्होंने पहले ये बात की थी कि हमारे पार्टी के लोग जो इन्होंने अंदिया दिया था या अंदेशा जाहिर किया था कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। सही, और इस कॉल का एक दूसरा मतलब ये भी है कि खान साहब को यानी बानी पीटीआई को बाकी लीडर्स पर शायद एतबार नहीं रहा। एक तो उनके जो मेन वकला की एक पूरी टीम है जो पार्टी को भी देख रही है, जिसमें गौहर साहब भी हैं और उसके अलावा आप देखें कि असद उमर साहब भी हैं और बहुत सारे और लोग भी हैं। और इससे अलावा आप गंडापुर साहब भी हैं, शेर अफजल मुरव्वत साहब भी हैं। तो पहले जो कर रहे थे वो इनसे मुलाकात करके हमें पता चलता था कि कोई एहतजाज की कॉल आई है। इस दफा अगर आप देखें तो अलीमा खान साहब जो कि पार्टी में गालबन उनका कोई ओहदा तो ऐसा नहीं है सच, लेकिन इस दफा खान साहब ने अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दी अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह मेरा ख्याल यही है कि एक तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत हैं, ग्रुप्स बहुत हैं और जो उनकी कारकर्दगी रही है वो भी नाकामी के हवाले से अगर देखा जाए तो पिछली जितनी भी कॉल्स हैं या एहतजाज की कॉल्स हैं वो कामयाब नहीं हो सकी। और मेरा ये ख्याल है कि उनका भी वहां पे भी इदराक है पीटीआई की जो मेन क़यादत है उसके अंदर के जनाब जिन लोगों पर हम एतबार कर रहे हैं एहतजाजी सियासत के हवाले से वो काबिल भरोसा नहीं है। तो अब जो है ना इस दफा जरा बदला जाए सारी लाइन को। सही, तो अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब ने चॉइस करके उनको दी है। अगर आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद के डी चौक की कॉल आई थी तो उस वक्त मरकजी जो क़यादत थी या मरकजी जो फोकल पर्सन थे तो वो गंडापुर साहब थे। तो ये भी नजर आ रहा है कि उनका वो जो एतमाद था गंडापुर से कहीं ना कहीं खान साहब का भी शिफ्ट जरूर हुआ है। सही, वरना अभी भी उनको वो कहते हैं। अभी कमेटी के जो मेंबरान हैं उनका नाम सामने नहीं आया। अगर नाम सामने आ जाता तो पोजीशन ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि कमेटी की सरबराही इस शख्सियत को सौंपी गई है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सारा का सारा लीड इस वक्त अलीमा खान साहबा ही करेंगी। सही,
اور جو پارٹی کی باقی جو لیڈرشپ ہے ساری اس کے اندر دیکھیں نا ان کے اندر گروپس بہت بن گئے ہیں. شیر افضل منور صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے, اکنالج کیا ہے کہ پارٹی کے اندر گروپ بندی ہے, اور یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں یہ گھروں میں بیٹھ کر اور انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یعنی اس سے آپ جو نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب پارٹی کے اندر ہی ایسے لوگ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو پارٹی کے ہر ایک ایشو کو یا ایک کال کو ناکام کرنے کے لیے خود بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. یعنی پارٹی اگر کوئی موو چلاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے ریزسٹنس بھی اندر سے ہی آ رہی ہے. صحیح. تو اس دفعہ جو چینل ہے جو بانی پی ٹی آئی نے یوز کیا ہے وہ ذرا ڈفرنٹ یوز کر لیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے جو گروپس ہیں ان کو انہوں نے اس دفعہ نظر انداز کیا کہ ان کو یہ قیادت دی جائے, اور میننگ بائی یہ کہ جناب وہ ان پہ اعتماد نہیں اب کرتے, اور وہ ضرور اب دیکھیں گے کہ جناب یہ جب کال آئے گی یا علیمہ خان صاحبہ جو ہے اس کو لے کے جب چلتی ہیں اس کال کو, تو کامیاب بنانے میں جو گروپس ہیں ڈفرنٹ گروپس ہیں اس میں پارٹی لیڈرشپ ہے جس کے اندر اسد عمر صاحب ہیں, گوہر ایوب صاحب ہیں, شیر افضل منور صاحب ہیں, اس کے اندر گڑھا پور صاحب ہیں, اور باقی سارے جو لوگ ہیں وہ کتنا اس میں رول پلے کرتے ہیں. صحیح. ڈیفینیٹلی یہ کامیاب تبھی ہوگی کہ جب باقی گروپس بھی اس میں رول پلے کریں گے, ایکٹیو کریں گے لوگوں کو. تو ہے یہ اسلام آباد کی کال, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر مرکز جو ہے مرکز اسلام آباد کو فوکس کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے پورے پاکستان کے اندر آپ نے اگر کسی چیز کو یا احتجاج کو کامیاب کرنا ہے تو ہارٹ کے اندر کرنا پڑے گا. تو دل جو ہے وہ پاکستان کا اسلام آباد ہے. تو اگر وہاں سے چوک کیا جاتا ہے چیزوں کو, احتجاج کامیاب اگر ہو جاتا ہے تو آرٹریز جو ہیں جو پورے پاکستان کی جاتی ہیں وہ ساری بلاک ہو جائیں گی. جب بلاک ہوں گی تو پریشر بلڈ اپ ہوگا. جی بالکل بلڈ اپ پریشر ہوگا, لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے. اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ 3-4 چیزیں میں اس میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اتنی جلدی کال دینا کہیں نہ کہیں ایک تو ڈیسپریشن مجھے وہ نظر آتی بانی پی ٹی آئی کی, ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے شاید دیر ہو جائے. ایک تو وہ بہت ہیسٹ میں نظر آتے ہیں. اچھا. دوسری جو بات مجھے نظر آتی ہے کہ شاید جو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں آپ سے بات کی تھی کہ جو امریکہ کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, تو بانی پی ٹی آئی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر, چونکہ پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اس وقت, اگر آپ امریکہ کی بات بھی کر لیں اور چائنیز جو آپ کا ایک بلاک ہے اس بلاک کی بات کر لیں یا ویسٹرن بلاک کی بات کر لیں, تو اس کے لیے ان کی جتنی بھی اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جو فوکس ہے پاکستان اس فوکس میں ہے. تو اس فوکس کے اندر جب چونکہ پاکستان ہے, تو اگر اس وقت کوئی ایسی احتجاجی تحریک لائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اور شیورلی کہ جو چائنا سے ایک ڈیولپمنٹ والی جو پچھلے دنوں میں سلسلہ چلا ہے کہ یہاں پر ایک نئی اکنامک ایک بوسٹ کیا جائے, اکانومی کو بہتر کیا جائے اور پوری دنیا کو یہاں فوکس کیا جائے, ایک تو وہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. صحیح. جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, یا جو ایک بات کی جاتی ہے ایک لابی عمران خان صاحب کے بھی پیچھے کھڑی ہے, وہ چاہتی ہے کہ یہ ہو. اب اس کے ہونے کے لیے ان کی جو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ صورت میں ہے کہ اگر واقعی وہ سڑکوں کے اوپر ایک بڑی پارٹی کے جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں اس کے زیادہ تر لوگوں کو احتجاج کے لیے لا سکیں. اور اگر اس میں اسلام آباد چوک کرتے تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کی ایمبیسیز یہیں پر ہیں, تو یہاں سے جو بات نکلے گی وہ ہر طرف پہنچے گی, اور ایک پریشر پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر بھی آئے گا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر آئے گا. اب چونکہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ڈی چوک کی سیاست کے اندر, لیکن اب جو اعلان ہے وہ تھوڑا سا ماضی سے بالکل مختلف ہے. جو میرا خیال ہے آج گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے, صاحب آپ نے کہا کہ پہلے اس سے قبل جو ہے وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اپنے احتجاج میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو ان کی احتجاجی تحریک تھی یا ان کی جو پالیسیز تھی وہ بہتر نہیں تھی, یا حکمت عملی جو ترتیب دی گئی تھی احتجاج کے حوالے سے وہ بہتر نہیں تھی؟ اب چونکہ ایک بہترین حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے, اب جو احتجاج ہوگا وہ اس کے ذریعے سے حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا. میں حکمت عملی کو یہ نہیں کہتا وہ بری تھی یا اچھی تھی, بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو بھی پلان تھا اس کو لے کے چلنا تھا وہ مجھے لگتا ہے سنسیئر نہیں تھے. صحیح. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو بھی خوش رکھنا چاہتے تھے, اور اپنی سیاست کے طور کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام بھی بنا رہے اور پارٹی کے لوگ بھی ان کو لیڈر سمجھے. لیکن جو انہوں نے ایکٹ کیا, کیونکہ یہاں پر جو شدت ہے وہ ایک بڑے باقاعدہ ایک ریوولٹ والی سچویشن چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ان کو اپنا ایجنڈا پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا نا.
تو اس کے اندر اگر آپ بین بین چلیں گے یا ایک بڑی نرم سی ایک احتجاجی تحریک بھی چلا لیں گے اور اچھا وہ ہو بھی جائے گی اور اس کا کوئی ریزلٹس بھی نہیں نکلیں گے، تو وہ ابھی تک پی ٹی آئی کی قیادت اس کو فیس کر رہی ہے جس میں وہ چاہتی ہے کہ شدت آئے. تو شدت آنے کے لیے اس وقت جو سچویشن ہے، ایک تو اسلام آباد کا کہا گیا، اور جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے اس میں جو کلیم کیا گیا ہے یا ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے اس میں لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اب ہم نے واپس نہیں آنا. اور لفظ یہ جو بار بار یوز کر رہے ہیں، اگر میں تھوڑا سا کروں گھما پھرا کے بھی، تو وہ کفن باندھ کے نکلیں جی اب واپس نہیں آنا. گھر والوں کو بتا دیں کہ ہم تب آئیں گے جب پورا نظام بدل دیں گے. تو اس کی جو تحریک ہے جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو چلنے جا رہی ہے، یہ مجھے ابھی باقی تحریکوں سے تھوڑی مختلف نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں شدت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ سبجیکٹ ٹو کے جو سرکمسٹانشل اس وقت سچویشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک تو اچھا بڑی مزے کی بات ہے اس میں مصباح، کہ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا کچھ باتیں کر رہے تھے، اور اس باتوں کے اندر تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سچائی ہے یا بالکل ویسے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اسے کوئنسیڈنس سمجھ لیں یا وہ اس کو تھوڑا سا ایک سپورٹ یا سبسٹینشیٹ سی چیزیں کر رہی ہیں افواہوں کو. ایک افواہیں تھی کہ نومبر میں گورنمنٹ چلی جائے گی بائی دا اینڈ آف نومبر، ٹھیک ہے، اور یہ تھا کلیم کہ جی نون لیگ کی ساری قیادت باہر نکل جائے گی. اچھا مزے کی بات ہے کہ اس وقت اگر میں نون لیگ کی قیادت کی بات کروں تو شہباز شریف صاحب کہاں پہ ہے؟ باکو میں. ٹھیک ہو گیا. نواز شریف صاحب کہاں پہ ہیں؟ لندن میں کیمپس. مریم نواز صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ بھی ان کے ہمراہ. ان کی پوری ٹیم کہاں ہے؟ وہ بھی ادھر ہی ہیں. تو جو مین قیادت ہے پنجاب کی یا سینٹر کی، وہ پاکستان میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد آ جائیں، گھنٹے بعد واپس آ جائیں، لیکن اس وقت اس کال کے اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. تو جو افواہیں جو پھیلائی جا رہی تھیں، اچھا اس میں تھوڑی سی سبسٹینشیل، یعنی اس کو وہ سبسٹینشیٹ کرتی ہیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹرمپ صاحب آ جائیں گے. تو اس وقت امریکہ کے وہ صدر بن چکے ہیں اور وہ اپنی پالیسیز بھی انہوں نے شروع کر دی ہیں. گو کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ابھی تک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایسا رابطہ پاکستان گورنمنٹ سے کرتے وہ نظر نہیں آ رہے، نہ ان کے جو ایڈز ہیں انہوں نے آ کے یہاں پر کوئی ایسا رابطہ کیا. لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے ان افواہوں کے تناظر میں بات کر رہا ہوں جو کی جا رہی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے اس وقت جو سوشل میڈیا کے حلقے پھیلا رہے ہیں یا ان کے اپنے سرکلز میں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ چلے گئے ہیں اور ان میں دیکھیں کہ کون واپس آتا ہے. اچھا ایک اور خبر ہے کہ جی مریم نواز صاحب کا جو گلے کے کینسر کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کچھ سوشل میڈیا پر. اب ڈیفینیٹلی وہ جب آئیں گی یا ان کے جو معالج ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے وہ اس کی تصدیق کرے گی یا تردید کرے گی. لیکن اس وقت اگر آپ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں تو اس میں ایک اندیشہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ایک ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ساری بات ہے علاج کے لیے وہاں سٹے لمبا بھی ہو سکتا ہے. صحیح، یعنی پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، اس کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹریٹمنٹ اگر چاہ کے وہ ہفتہ 1.5 ہفتے کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی بیس پر اگر وہ وہاں سٹے اپنا پرولونگ کر لیتی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب بھی علاج معالجے کے لیے گئے ہوئے ہیں. لیکن وہ ساتھ ہے نا، باپ بیٹی ہیں، اگر ان کو اتنی سیریس واقعی کوئی ہے تو والد جو ہے وہ یقینی طور پر بیٹی کے ساتھ ہی ہوگا، اور اگر ان کا سٹے پرولونگ ہوتا ہے تو وہ بھی کریں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ علاج ممکن نہیں پاکستان میں؟ دیکھیں کینسر کا علاج جو ہے اگر وہ پاکستان میں ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ یہی ہوتا، وہ تو بہت ساری اور بیماریوں میں باہر جاتے ہیں. صحیح، یعنی ان کے لیے پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے. لیکن وہ کینسر ہاسپٹل میں جانا پڑے گا نا. تو کینسر ہاسپٹل پاکستان میں نہیں ہے. دیکھیے ہر ایک کو یہ رائٹ ہے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، اور اگر ہم اسے پولیٹیکل لیول پہ تو بات کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں پر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ہر طرح کا ہاسپٹل ہونا چاہیے، ہر طرح کا علاج ہونا چاہیے. اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں اور ایک عام آدمی نہیں جا سکتا، تو یہ ایک دوسری بات ہے. پاکستان کے سرکاری ہاسپٹلس کے اندر کیوں نہیں اتنے ڈیولپ کیے گئے کہ یہ تمام علاج یہاں پر ہوتے؟ غریبوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح ان کا جو لیول ہے، جس طرح کا سٹینڈرڈ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں ہم یہ کسی اور گفتگو میں یا بحث میں چلے جائیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا فوکس کریں اس بات کے اوپر کہ یہ جو افواہیں ہیں، افواہیں کیسے وہ تھوڑی سی سٹرونگ ہو رہی ہیں. اگر وہ مریم نواز صاحبہ اس ریزنز کی وجہ سے سٹے کو پرولونگ کرتی ہیں تو ان افواہوں کے اندر مزید ان کو اسٹرینتھن کریں گی. اگر تو فوری طور پہ واپس آ جاتی ہیں تو افواہیں دم توڑ جائیں گی. لیکن یہ افواہیں کہ جناب دیکھیں جی وہ نومبر آ گیا، نون لیگ کی لیڈرشپ تو باہر ہے، اور پھر وہ افواہیں تو نہ، پھر تو وہ بات میں حقیقت ہو گئی نا کہ یہ تو تھی پیشن گوئی کہ جی وہ ان ڈیز میں جائیں گے تو وہ ان ڈیز میں وہ نہیں. دیکھیں میں ہوگا یا ہوگی تو نہیں بات کروں گا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے اگر وہ سٹے کر جاتی ہیں تو پھر اس کو تقویت ملے گی، اس بات کو تقویت ملے گی. اچھا اگر وہ واپس آ جاتی ہیں تو افواہیں دم توڑ دیں گی. ٹھیک ہو گیا. اب کچھ چیزیں جو ہیں اس وقت میں اس تحریک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے،
اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان سارے اس چیزوں کے تناظر کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت جو پی ٹی آئی شو کرے گی وہ شاید پہلے سے زیادہ بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ اگر علیمہ صاحبہ اس کو ہینڈل کرتی ہیں اور کیونکہ ان کا موقع بڑا سادہ سا ایسے صاحب آپ کو کہیں پہ بشرا بی بی کا کوئی رول نظر آ رہا ہے اس ساری تحریک میں اور اس سارے جو ہے وہ احتجاج جو شروع ہوگا اس میں کہیں پہ آپ کو بشرا بی بی نظر آ رہی ہے؟ اس کا بالکل نظر نہیں آ رہا اس کا کوئی رول, کیونکہ مجھے جہاں تک اطلاعات ہیں جو ماضی میں بھی سامنے آئیں, بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ دے آر ناٹ آن گڈ ٹرمز آپس میں نا. ان کے باقاعدہ جب جیل میں ملاقات میں ماضی کے اندر تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے, اور جو ان کی سسٹرز ہیں بانی پی ٹی آئی کی وہ بشرا صاحبہ پر زیادہ بلیو بھی نہیں کرتی. اچھا. اگرچہ کہ اس کا مسئلہ آتا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ جناب وہ پھر انہیں اپنی بیوی کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, اہلیہ کو, لیکن بہرحال دونوں کی اگر میں ایکوریٹ جو جہاں تک مجھے اندازہ ہے پتہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اچھے ٹرمز پہ نہیں ہیں. تو جب علیمہ خان صاحبہ اس کو موو کو چلائیں گی تو وہاں مجھے اس سینیاریو کے اندر بشرا بی بی کہیں نظر نہیں آ رہی, اور ویسے بھی وہ سائلنٹ ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ شروع میں وہ چلی گئی تھیں, جب میں نے ان کو کہا تھا یا تو بشرا بی بی اس کو ہینڈل کریں یا ان کی سسٹر ہینڈل کریں گی تحریک کو, تو پھر پی ٹی آئی جو ہے اسٹرانگ ہو سکتی ہے. صحیح. یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر کیا تھا اس بات کا, کہ اگر ان کی اہلیہ یا ان کی لیکن بشرا بی بی نے جو پہلا سٹیپ اٹھایا تھا کہ اس وقت وہ گنڈا پور صاحب کے پاس پشاور چلی گئی تھیں, اس سے انہوں نے ان کا جو پہلا میسج تھا وہ بڑا غلط گیا. اس سے پارٹی کے اندر بھی, کیونکہ گنڈا پور صاحب کے بہت سارے جو پارٹی کے اندر جو گروپس ہیں جس کی نشاندہی شیر افضل منور صاحب نے کی ہے, اس حساب سے دھڑے بندی تو ہے, لیکن دھڑے بندی کا ایک دھڑے کے ساتھ جب آپ چلے جاتے ہیں تو باقی دھڑے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس میں میرا خیال ہے سارے دھڑے جو ہوں گے کم از کم ان کی ذات کی حد تک ٹھیک ان کے ساتھ وہ رہیں گے اور ان پہ اعتماد ہوگا. اچھا. تو اس دفعہ علیمہ خان صاحب کا آنا, اگرچہ کہ وہ ایک نحیف سی یا نازک سی عورت ہے, لیکن ایک ریلیشن, اور میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور سے زیادہ انہوں نے عزم کا اظہار کیا. جب ڈی چوک والی موومنٹ ہوئی ساری, تو دونوں بہنیں بڑے آرام سے آئیں اور انہوں نے گرفتاری دے دی, جو کہ ان کا مقصد اور جو ان کا جو ٹارگٹ تھا کہ ہم نے ایک تحریک چلانی ہے اور تحریک چلانے کے لیے گرفتاریاں بھی ہوتی, انہوں نے گرفتاری دے دی. لیکن گنڈا پور صاحب آپ کو پتا ہے کبھی ادھر سے بھاگ رہے تھے تو کتنے ضلع کراس کر کے گئے. انہوں نے جو فلم چلائی, اس فلم کے بعد اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا ہے, پی ٹی آئی کو اس وقت ایک بڑی تحریک چلانے کے لیے ایک سنسیئر لیڈرشپ چاہیے. صحیح. جو بانی پی ٹی آئی کے اندر ہونے کی وجہ سے یہی وہ لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی, جو تو یہ تو بروقت فوراً جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہن کو جو ہے وہ اسی چند ہی دیر بعد جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. یہ والی تحریک چلتی ہے تو جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے انہی کو گرفتار کر لیا جائے, تو جو پیچھے کارکن ہوتے ہیں ان کے حوصلے پست نہیں ہو جاتے؟ دیکھیں اس کے آپ نے بی سی بنائے ہوتے ہیں کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو پھر آپ جو ہیں آپ اس کو لیڈ کریں گے, اگر وہ بھی گرفتار ہو گئے تو تھرڈ آدمی لیڈ کرے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے اندر سے لوگ ملے ہوئے ہیں کہیں اور انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا کہ تحریک چلنے نہیں دینی بلکہ چلا کے دکھانی بھی اور اس کو ناکام ہی رکھنا ہے, تو پھر اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. چاہے آپ بی پلان بنا لیں, سی بنا لیں, ڈی پلان بنا لیں. جب وہ کیا کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, تو پی ٹی آئی کی اب تک تحریکوں میں ایشو یہ ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے والا ہے. یہاں سستے ایکٹر زیادہ ہیں لیکن اوریجنل جو ہے اصل مسئلہ ایسے سب ایک قیادت کا نہیں تھا کہ انہیں علی امین گنڈا پور صاحب تھے چونکہ لیڈ کر رہے, لیکن انہی کی شخصیت کے اوپر تمام جو ان کے لوگ تھے انہیں تحفظات تھے. حماد اظہر جیسے لوگ جو ہے وہ سامنے آئے. اب چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ یا ایسی کوئی شخصیت جو متنازع نہ ہو پی ٹی آئی کے اندر, اگر وہ سامنے آتی ہے تو احتجاج پھر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں ان کا جو جیسچر ہوتا ہے نا, آپ کا جیسچر یہ ہے کہ آپ نے گرفتار ہونا, گرفتاری دے دی, ٹھیک ہے, باہر آ گئے. اب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا, یا انہوں نے آپ کو ایک ایسے لیڈر کی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے اندر عوام پیچھے یا لوگ ان کے پیچھے کارکن اس طرح لگتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر لیڈر گرفتار ہوگا تو گرفتاری سے نہیں گھبرائے گا تو ہم بھی دے دیں گے گرفتاری. اچھا پی ٹی آئی اس کو بھی اٹین نہیں کر سکی نا کہ پیچھے کارکن گرفتاریاں تھے. یہاں تو کارکنوں نے گرفتار کیا, لیڈر غائب ہو گئے. اب اگلے جو کارکن جو ہے پھر اگلی دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں گرفتاریاں دیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی لیڈرشپ ہے اس کے پیچھے تو کارکن گرفتاریاں دینے کو تیار نہیں ہوں گے. لیکن علیمہ خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ فرض کیا اگر ان کو گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو ایک بہن ان کی اور بھی موجود ہیں, وہ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں, یا پارٹی کے کچھ اور سٹالورٹس بھی آ سکتے ہیں. لیکن وہ بات کی بات ہے. اب ایک تو اسلام آباد کی جو بات ہے وہاں پہ جا رہے ہیں, تو مجھے جو میری اطلاعات کے مطابق اس وقت وہ زیادہ جو زور دے رہے ہیں وہ پنڈی سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں,
کہ پنڈی سے زیادہ کوشش کی جائے, ایک پشاور دوسرا پنڈی, تو اس میں ڈھول باجے کی بجائے وہاں پر اکٹھا ہوا جائے. اور یہ جو تحریک ہوگی اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کی کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ 24 نومبر سے پہلے ہی لوگ جا کے پنڈی, اسلام آباد اور ان علاقوں میں وہاں پہ موجود ہوں گے, پہلے ہی پہنچ جائیں گے. اور بڑی تعداد ہے, ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے لوگ جا سکتے ہیں, سواریوں کے صورت میں عام لوگوں کی شکل میں چلے جائیں گے, وہاں پر ایک تعداد موجود ہوگی. اور اگر اس کو لیڈرشپ مل گئی احتجاجی, ایک پراپر سنجیدہ اور سنسیئر, تو پھر ایک مجھے موومنٹ اس وقت پچھلے سے زیادہ نظر آ رہی ہے. اگر کے پی کے سے اسلام آباد آنا ہو تو انہیں بر وقت نکلنا ہوگا, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اگر لاہور آئے تو تب بھی وہ تاخیر کا شکار ہوئے, پھر وہ اسلام آباد آئے وہ تب بھی تاخیر کا شکار ہوئے, وہ بد نظمی پیدا ہوئی. اس تحریک میں کوئی اچھی پالیسی نظر آئے گی ان کی, کیونکہ 2 دفعہ اچھی خاصی ہو چکی ہے ان کی اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں, اگر تو آپ بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ پورا قافلہ لے کے جائیں گے تو انتظامیہ نے آپ کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا. ظاہری بات ہے, پنجاب کی ایک انتظامیہ ہے, یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر کوئی آپ نہیں نکال سکے کوئی ریلی, اور سختی ہے. اور ایک تو لیڈرشپ کا فقدان ہے لاہور کے اندر کی, جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے بری طرح ناکام ہوئی ہے کسی طرح بھی کارکنوں کو نکالنے کے اندر. تو اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو باقی اضلاع میں بھی یہ صورتحال تھی, لیکن اگر ایک زیادہ بہتر پلاننگ کے ساتھ خاموشی سے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور 27 کو سامنے آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائیڈ اینڈ سیک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ٹیئر گیس شیلنگ, آنسو گیس, وہ چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, کیونکہ اگر 2 شہر فوکس کر لیے گا نا شاید پشاور سے بھی مشکل ہو. اگر پنڈی کے اندر, اسلام آباد کو بھی آپ چھوڑ دیں, پنڈی کے اندر انہوں نے اپنا فوکس کر لیا اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے, تو ہائیڈ اینڈ سیک وہ لمبے عرصے تک کر سکتے ہیں. پھر اسلام آباد اور پنڈی کے ارد گرد کے جو شہر ہیں وہاں پر بھی اگر وہ لوگ پہنچ گئے ایک بڑی تعداد میں خاموشی کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ اس اعلان سے پہلے ہی لوگ پہنچا دیے گئے ہوں گے, کارکن پہنچ گئے ہوں گے وہاں پر, تبھی اعلان کیا, اعلان سے پہلے ہی بہت لوگ وہاں جا چکے ہوں گے. اور باقی اب یہ سلسلہ مزید بھی جاری ہوگا, لیکن جب آپ یہ آئے گی ڈیٹ, اس سے پہلے تو ساری بات ایک بڑا کریک ڈاؤن بھی گورنمنٹ کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ آئیں گے اس طرح تو پھر اس دفعہ آپ کو مزہ بھی چکنا پڑے گا, کیونکہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ زیادہ طاقت کے ساتھ آپ سے نپٹیں گے. تو مجھے بھی ایکسپیکٹ میں یہی کر رہا ہوں کہ ریاستی ادارے جو ہوں گے اس دفعہ زیادہ پاور کے ساتھ, زیادہ افیکٹو طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر کنٹرول کیا جاتا ہے اور اگر پی ٹی آئی اس بات میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو لے کر کچھ دن بھی چل پڑتی ہے, مثلاً اگر آج احتجاج ہوا ہے, لوگوں کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں, 400-500 بندے پکڑے گئے ہیں, پھر لوگ آ گئے ہیں, پھر 400-500, اگر وہ اس طرح کنٹینیوٹی رکھ سکی ہفتہ 10 دن, تو پھر دیکھیں یہ پھر کام بہت آگے چلا جائے گا, پھر شاید باقی شہروں میں بھی چیز پھیل جائے. اصل میں انہوں نے اسلام آباد کے اندر اس کو رکھنا ہے کہ روز اگر مثلا 100 بندہ گرفتار ہو جاتا ہے, 200 گرفتار ہو جاتا ہے, اور مثلا 3-4 ہزار لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں, جو کہ اس طرح نہیں ہو پا رہے نا, ایک دن ہوا بس ختم ہو گئی بات, اور وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر انتظامیہ کے لیے بھی اس وقت بہت پریشانی ان کو ہوگی. اور پھر جب یہ باتیں انٹرنیشنل فورم پر جائیں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے مسائل جنم لیں گے. رہ گیا لاہور اور باقی جگہیں, وہاں پر مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ یہ زیادہ کامیاب ہو سکیں گے. ہاں, اگر ان کو مزید اگر تھوڑا سا فائدہ اس صورت میں بھی پہنچ سکتا ہے کہ اس ڈیٹ کے اوپر, اگرچہ کہ اب کافی دن اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ واپس آ جائیں گی, شہباز شریف صاحب بھی ملک میں واپس ہوں گے, تو جب یہ واپس ہوں گے تو اس صورت کے اندر ڈیفینیٹلی جب یہ لیڈ کریں گے چیزوں کو تو زیادہ فورسفلی چیزوں کو روکیں گے. اور اگر یہ ان کی غیر موجودگی رہی, مثلا وزیر اعلیٰ لیٹ ہو گئی, میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں, ان کی ٹیم جیسے چیف سیکرٹری نہیں ہے, تو یہ وہاں لیٹ ہو جاتے ہیں, اور اس ٹنیور کے درمیان میں یا 24 سے پہلے یہ واپس نہیں آتے, تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا بہت بڑی مینجمنٹ کر کے اور وہاں پر پروٹیسٹ کو آرگنائز کر کے ارینج کر کے کامیابی کی طرف چل پڑے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یا میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملک میں واپس پہنچے. صحیح. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایزن صاحب کے مطالبات کی منظوری تک جو ہے وہ ہم واپس نہیں جائیں گے. اب ان کے جو مطالبات ہیں اس میں وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے, اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ بھی واپس لی جائے, اور جو کارکن گرفتار ہیں انہیں رہا کیا جائے. ان تینوں مطالبات میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک مطالبہ بھی تسلیم کر لے گی حکومت تو احتجاج ختم ہو جائے گا, کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا یہ تینوں مطالبات تسلیم ہوں گے تو یہ گھروں کو جائیں گے؟
دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا جتنی بھی جنگ لڑنی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اب لڑنی ہے، تو ان کا عزم دیکھیں گے، کیونکہ عوامی آپ نے جو 3 مطالبات کیے اس کو بھی ذرا ہم آج اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ان تینوں مطالبات کے اندر اگر میں پاکستانی قوم کی بات کروں تو ان کے لیے سب سے بڑا ایشو کیا ہے اس وقت؟ مہنگائی اور بھوک، ٹھیک ہے نا، بے روزگاری، بالکل، بجلی کے بل، گیس کے بل، یہی ہے نا۔ بالکل ان 3 مطالبات میں جو آپ نے مجھے بتایا عوامی کو مطالبہ ہے نہیں، یعنی پی ٹی آئی کے فوکس میں عوام کہیں نہیں ہے۔ صحیح، اب آ جاتے ہیں ان کا جو اصل فوکس ہے، جو 3 آپ نے مجھے مطالبات بتائے ہیں اس میں جو کارکنوں کی جو رہائی ہے شاید وہ تو سب سے نیچے ہی ہے۔ اصل مسئلہ ہی آئینی ترمیم ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اس سے موجودہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ بڑا سٹرونگ ہو گیا اور وہ آگے کی طرف بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ تھے، ان کے جو ان کے ساتھ سمجھے کہ ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے وہ ججز، وہ سارے ایک قسم کا زیر تاب آ گئے ہیں، ان سے پاور نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں پوائنٹ ہیں جس کے اوپر یہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسی جوڈیشری نے ابھی ایک لیٹسٹ کیس میں پی ٹی آئی کے جو کیس ہے اس کے اندر ان کی ضمانت ہوئی ہے، بانی پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کا جو لاہور والا کیس ہے اس کے اندر ان کی ایک ضمانت بھی ہو چکی ہے، ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن ان کو لگتا ہے کہ جب تک ان کے لائک مائنڈڈ لوگ نہیں آئیں گے عہدوں کے اوپر تو ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ صحیح۔ اور اس کے اندر اس تحریک کے اندر ایسا صاحب جو کیس میرٹ پہ جب رہائی ہو جاتی ہے اسے ڈیل یا ریلیف کا نام دیا جائے، اسے کیا کہا جائے؟ نہیں دیکھیں میرا خیال ہے یہ ڈیل یا اس طرح کا ریلیف نہیں ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی پہ 54 کیسز ہیں، اگر 2 میں ہو گیا تو باقیوں کو کیا بنے گا؟ ڈیل اور ڈیلنگ اور ویلنگ تو میں اس وقت بات کروں گا نا کہ جب سارے کیسز میں ود اسٹروک آف پین کہا جائے عدالت کے جی سارے کیس ایک جگہ پر ہے اور ان سب میں ضمانت۔ یعنی وہ 54 میں سے اگر کوئی 1-2 کیسز میں یا نارملی جو ہے وہ رہائی ہو جاتی ہے تو جو بڑے معمولی نوعیت کے مقدمات ہو معمولی نوعیت کے نہیں ہے، ہاں، لیکن ظاہری بات ہے پروسیجر چلتا ہے تو پھر اس کو میرٹ کا سمجھا جائے؟ ڈیفینیٹلی میرٹ پہ ہی ہوئی ہوگی نا، ضمانت اگر ہے، لیکن یہ کیس نہیں ختم ہوا، ضمانت ہو گئی نا، ہاں جی، اس کا ریلیف دیا گیا نا، ضمانت ہوئی ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ کیس ختم ہو گیا، کیس نہیں کھڑا۔ صحیح۔ اچھا اس میں ایک اور بات بھی جو نظر آتی ہے، جو ساری سچویشن ہوئی ہے کہ مجھے تھوڑی سی مایوسی جو نظر آتی ہے پی ٹی آئی کو، کہ جو بہت زیادہ شور مچا رہے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ان نے اگر آپ الیکشن سے قبل امریکہ کے الیکشن تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا دیکھ لیں، سب بڑا تھا کہ آوے ہی آوے ٹرمپ آوے، تو ٹرمپ آتے ہی سب سے پہلا جو شاید ان کو لگتا تھا کہ آرڈر وہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو کریں گے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کریں گے کہ اور انہیں ریلیز کر دو، اور وہ آگے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور فٹافٹ خان صاحب کو ریلیز کریں گے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو کرسی سے ہٹا کر تو عمران خان صاحب کو بٹھا دیں گے۔ یہ وہ ایکسپیکٹیشن تھے جو پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ذہنوں میں تھی۔ صحیح، اتنی مداخلت ہے آپ کی ملک میں؟ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال ہے کہ ٹرمپ صاحب ان کو آئے ہوئے کافی دن ہو گیا، ان کا تو کوئی میسج نہیں نہ آیا۔ تو ایک مایوسی یا ڈیسپریشن، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو جتنی ہوپس کو پن کیا ہوا تھا ٹرمپ کے اوپر، وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے شیکی ہوئے ہیں۔ اچھا، اور ان کو وہ امید نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے، جو یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ اور کہتے تھے کہ عمران خان از مائی بڈی، تو وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی شڈی نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ کے وہ صدر ہیں، انہوں نے امریکہ کے مفادات کو دیکھنا ہے۔ تو ایک مایوسی کا فیکٹر بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں آیا ہے کہ جناب وہ امریکہ اور ٹرمپ کی جو باتیں تھیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی احتجاج کا اعلان کیا گیا اس کے پیچھے ایک پرسپیکٹیو یہ بھی تھا کہ جو امید انہیں امریکہ سے یا ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ تھی وہ ایک دم ٹوٹی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب یہ راستہ اس طرف چل پڑے ڈیش ہوا نا، ڈیش ٹو گراؤنڈ ہو گئی نا، ٹھیک ہے، یا ریس ٹو گراؤنڈ ہو گئی، اچھا، ریس ہو گئی نا۔ تو ابھی وہ امید ٹوٹی تو نہیں ہے، وہ ہوپ اگینسٹ ہوپ چل رہا ہے سلسلہ، وہ پوری طرح نہیں ٹوٹی، لیکن ایک مایوسی کا فیکٹر ضرور آیا ہے جس میں پی ٹی آئی والوں نے بھی اپنی جو اسٹیٹمنٹس اس کو بدلا ہے کہ جی ہم امریکہ سے کیوں کہیں، ہم ایک آزاد ملک ہیں۔ اور پہلی صورتحال یہ تھی کہ آپ اپنے جو مین جلسوں کے اندر امریکہ کے آپ نے جھنڈے لہرائے، آپ کی گاڑیوں کے کانوائز جو ہیں ان کے اوپر امریکہ کے جھنڈے ہم نے دیکھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ پٹواری شامل تھے، جی وہ ہم خود ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ وہ جو امید تھی نا ان کی ٹوٹی ہے، وہ جو امریکہ کا انہوں نے ایک دم، کیونکہ انہیں جہاں سے بھی نظر آتا ہے نا، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آج پاکستان کی فوج کہہ دے نا، اب جو کہ نہیں کہنا انہوں نے، اگر وہ کہہ دے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں اس کو ہم ڈیل کرنے لگے ہیں، وہ باہر آنے لگے ہیں، تو یہ ایک دم ان کے بھی نعرے لگانا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مسئلہ صرف اپنی آزادی ہے۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کا اصل ایجنڈا یہ 3 مطالبات کے پیچھے اپنی رہائی ہے۔ اب میں ایکچوئل پوائنٹ کی طرف آ جاتا ہوں، وہ سامنے دکھانے والے ہیں کہ یہ 3 جو ہے نا، یہ کر کے ایک
احتجاج کے لیے بھی تو کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی زیادتی ہے اس کی وجہ سے ہم احتجاج کر رہے ہیں. تو عوام تو آپ کا ایشو نہیں ہے, پاکستان آپ کا ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنا ایشو کیا کیا ہے. اب پارلیمنٹ نے آپ کی یہ پاس کیا ہے تو آپ پارلیمنٹ کے احتجاج کریں, جائیں پارلیمنٹ میں کریں, کسی نے روکا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ وہی چیزوں کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں. چلے لے آئیں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ کی سرٹن پارلیمنٹ میں جب احتجاج ہوتا ہے تو حکومت کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے اوپر پریشر بلڈر نہیں ہوتا, اور جب وہ سڑکوں کے اوپر آتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے کوئی جماعت ایسی ہوتی ہے جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی ہے. پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہو, اور پھر جب وہ باہر آئے تو ایک پریشر بلڈ اپ ہو حکومت کے اوپر. آج تک پی ٹی آئی نے جو اسٹریٹ پاور شو کی ہے وہ اچھے حالات میں کی ہے, جب یہ گورنمنٹ میں تھے یا ان کو جب اجازت دی گئی. صحیح. انہوں نے ان حالات میں جس میں ایڈورس آپ کہتے ہیں حالات ہیں اور اڑتے ہی نوچنے والے آ جاتے ہیں, تو وہ حالات انہوں نے اب فیس کیے ہیں, تو اس میں تو یہ نہیں نکال سکے وہ اپنی جو شو آف اسٹرینتھ جو ہے ان کی بڑی مایوس کن رہی ہے. صحیح. کہ بندے ہی نہیں نکال سکے. اب یہ دیکھنا ہے اسلام آباد والے جلسے میں, کیونکہ اس جلسے کے اندر جو آپ ایک لائن دے رہے ہیں, جو آپ کے پیچھے سے ایک آپ کو آواز آ رہی ہے, جو اس کا تھیم نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس بار گروپ بندی, اس بار گروپ بندی نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب کہہ چکے ہیں نا کہ پارٹی میں گروپ بندی ہے. اس دفعہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے شاید اس لیے کامیاب ہو جائے کہ گروپ بندی نہیں ہوگی. کہ وہ جو کمیٹی بنتی ہے یا جو بھی ہے, وہ آگے جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ اس میں کتنا اپنا رول پلے کرتی ہے. وہی شیر افضل مروت صاحب بھی تو کہتے ہیں کہ آتے نہیں ہیں, کچھ نہیں کرتے اور بیٹھ کے صرف تنقید کرتے ہیں. تو جو تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مین لوگ ہیں, تو جو تنقید کر رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے تو ابھی بھی نہیں نکلنا. صحیح. کمیٹی کے اگر سربراہی کسی ایسی شخصیت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو متنازع ہو تو پھر بھی کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مرکزی طور پر تو اس وقت علیمہ صاحب نے آ کے کہا ہے نا. ہاں جی. اب علیمہ صاحب اس کو لیڈ کریں گی. صحیح. انہوں نے دونوں بہنوں نے گرفتاری دی ہے, ظاہر بات وہ لیڈ کریں گی. اب اس کے پیچھے پارٹی کے جو سٹالورٹس ہوتے ہیں, مین بگ گنز جو ہوتی ہیں, وہ بھی کھڑے ہو کے اس میں رول پلے کرتی ہیں. لیکن وہ جو بگ گنز ہے اس کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب نے بتایا کہ اس میں بہت ساری ایسی بگ گنز بھی ہیں, ایسے بھی بلکہ گونز کہہ لوں, کہ جو بیٹھ کے ان کے لیے وہ گونز ہیں نا, وہ بیٹھ کے جی وہ پارٹی کو تنقید تو کرتے ہیں, عملاً اس میں رول پلے نہیں کرتے. اب میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی تحریک کا انہوں نے اندیا دیا ہے, اس میں تو سارے شامل ہوں گے تو ہوگی نا. تو اس کے اندر کچھ ایسے شیر افضل مروت صاحب کے مطابق ایسے گونز ہیں جو پارٹی کے خلاف ہی ورک کر رہے ہیں, وہ نکلتے نہیں, الٹا تنقید کرتے ہیں تاکہ احتجاج کامیاب نہ ہو, تاکہ جو کر رہے ہیں ان کے خلاف ہی تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب ظاہری بات ہے کہ اب بھی ایک احتجاج کی کال ہے. اس کے اندر جو لوگ رول پلے کریں گے, ایک تو پتہ چل جائے گا. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے کہ کون لوگ رول پلے کر رہے ہیں اور کون آرام سے بیٹھ کے تنقید کریں گے یا اس کو ناکام بنائیں گے. تو پارٹی کے اندر چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. تو ابھی ایسے لوگ جو ہوں گے ابھی انہیں پوزیشن واضح طور پہ نظر آ جانی چاہیے کہ اب تو جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, تو اس دفعہ تو ان کو دونوں طرف نہیں کھیلنا چاہیے, وکٹ کے ایک جانب بھی کھیلنا چاہیے کیا, تاکہ ان کی اپنی ساکھ بچ جائے. مصباح اس میں گیم بڑی باریک ہو رہی ہے. صحیح. میں گنڈا پور صاحب نا, میں نے کہا میں ان کو کہتا ہوں سستے اداکار, وہ بالکل سستے اداکار ہے, اور ان کا سٹیج شو بھی بڑا کامیاب رہتا ہے. نہیں تو اس دفعہ ان کی سستی اداکاری نہیں چلے گی نا, علیمہ خان صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں. اگر نہیں چل رہی تو اسی لیے تو آج علیمہ صاحب کے پاس چلی گئی نا. یہ جو باہر آ کے وہ بتایا کرتے تھے اور ان کو بلا کے کہا گیا تھا آپ لیڈ کریں گے, بانی پی ٹی آئی نے ان کو بلایا تھا نا, ان پہ پورا اعتماد کیا تھا. اچھا انہوں نے جو ہاتھ کیا تو اس کے بعد ادھر جو چلی گئی. اب تو یہ دیکھنا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ آج بھی انہوں نے تھوڑی سی بات یہ ہے کہ نہیں واپس نہیں جانا, لیکن ان کا اپنا کردار کیا ہوگا. پشاور سے کتنے لوگ آئیں گے, وہ کیسے وہاں آئیں گے, جو پہلے وہ کہتے تھے میں آؤں گا تو دلی تک چلا جاؤں گا, کیا اب تک دلی تک جائیں گے یہ؟ وہ پشاور سے اگر بر وقت نکلے تو اسلام آباد تک پہنچے نا. وہ بر وقت نکلتے ہی نہیں ہے اسلام آباد سے, ایک مشکوک سا کردار ہے ان کا. مطلب شیر افضل مروت صاحب بھی جو پچھلے جلسے میں پہنچ نہیں سکے, تقریر نہیں ہوئی, اس میں بہت ساری باتیں ہوئی, تو انہوں نے کہا جی راستے میں مجھے پولیس نے روک لیا. اچھا ان کے جلسے میں وہ نہیں جا رہے. کہانی یہ ہے اصل کہانی کہ شیر افضل مروت صاحب جب جلسے ہوتے ہیں تو لوگ ایک دن پہلے پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ ثوابی ادھر موجود اب یہ تو نہیں ہے کہ ٹائمنگ پہ پہنچ رہے ہیں جلسے کے اندر, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ راستے میں روک لیا جاؤں گا یا مجھے کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, تو آپ ایٹ دا نک آف ٹائم یا ایٹ دی 11th آور تو نہیں نکلتے, آپ تو پہلے سے نکلتے ہیں یا کہیں جا کے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی جو تھے وہ اس جلسے میں نہیں جانا چاہتے تھے. انہوں نے بھی اپنا دامن بچایا اور اب وہ اسٹیٹمنٹیں دیتے پھر رہے ہیں. تو اس میں باقی رہ گیا گنڈا پور صاحب, ان کا جو بھی ایک رول بڑا عجیب ہے. تو مجھے اب یہ نظر آ رہا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سے پارٹی کے ایسے لوگ ہوں گے جو اب اپنے کارکنوں کو اکٹھا کریں گے. عوام میں اب چونکہ کال ایسے صاحب ثوابی جلسہ ہو, اسلام آباد ہو, اب وہ تو کچھ سچویشن اور تھی کہ بانی علی امین گنڈا پور صاحب کی کال تھی.
اب تو بانی پی ٹی آئی نے بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دیا, اب کارکنان اس جذبے سے نکلیں گے؟ دیکھیں اب نکلیں گے, اور اگر نہیں نکلیں گے تو تحریک کامیاب ہو جائے گی, اگر نہیں نکلیں گے تو یہ مزید ایکسپوز ہو جائے گی, اور یہ ایک بہت بڑا ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کی پوری پالیٹکس کے اوپر. پی ٹی آئی کا جو ایک پریشر گروپ کے طور پر جس طرح وہ رول پلے کرتے ہیں, پریشر گروپ کے طور پارٹی بھی ہے لیکن پریشر گروپ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں, وہ جو پریشر گروپ بنے گا اس کا وہ جو پریشر ہے وہ بھی لیک ہو جائے گا, ڈیفیوز ہو جائے گا. تو خود خان صاحب اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو یہ سمجھ لیں کہ خان صاحب پھر اللہ توکل ہے کہ کہیں باہر آ جائیں, ادھر نہ ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, پھر نہ ریلیف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر عوام باہر آ جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہ ڈیل ہے نہ ڈیل ہے, عوام اگر ساتھ دے دیتی ہے, لوگ کارکنان باہر آ جاتے ہیں تو پھر کوئی چانس بن سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم نے باکو میں سربراہی اجلاس سے آج خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اگر نہ نمٹا گیا بر وقت تو اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے وقت میں بہت نقصان ہوگا. دیکھیں یہ بات تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, اور اس کے اب دو تین پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کے اندر ڈیولپ کنٹریز جو ہیں یا جو ہمارے جو جیسے ملک پاکستان ہے, ان کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے, کیونکہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کے اندر جو عناصر جو ہیں, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اخراج ہے وہ پاکستان میں اتنا نہیں, کیونکہ یہاں کون سی بڑی فیکٹریاں اور ملیں اور گاڑیاں ہیں جو اس چیز سے ہو رہا. لیکن اس کے اندر امریکہ کا رول ہے, اس میں جاپان کا رول ہے, اس میں فرانس کا رول ہے, اس میں جرمنی کا رول ہے. تو ان کی گلوبل وارمنگ کے پاکستان نے افیکٹ کیا ہے. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی یہ بات ہے یہ تو درست ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کرتے آپ ہیں, بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے. تو پھر کم از کم ہمارے یہاں پر جو سیلاب آئے, آپ کو پتہ یہاں زلزلے آئے, آج انہوں نے کہا کہ سیلاب سے ہی جو ہے وہ 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. انہوں نے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے آپ نے ہمیں کمٹمنٹس دی تھی کہ آپ ہمیں امداد دیں گے, تو وہ امداد بھی ہمیں ملنی چاہیے, وہ آپ نے نہیں دی, کمٹمنٹس پوری نہیں کی ہے. تو گلوبل وارمنگ کی آپ بات تو کرتے ہیں اور یہ ساری آپ ایک سٹیج تو سجاتے ہیں, لیکن پاکستان کا رول نہ ہونے کے باوجود پاکستان جن کلائمیٹ چینجز سے گزر رہا ہے, سب سے زیادہ دا موسٹ افیکٹڈ کنٹریز آف دا ورلڈ بن چکا ہے, تو اس میں پاکستان کی مدد بھی آپ کہاں کر رہے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو میرا خیال ہے پرائم منسٹر پاکستان کا بالکل درست ہے. لیکن اب اس کے دوسرے پہلو کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ ہے یا جو سارے ایشوز ہیں ہمارے یہاں پر, جو آپ کے ارباب اختیار ہیں وہ اس کو مزید آپ سمجھیں امداد لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب جو پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, ان کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے, جو لاہور کا حال ہے, اب اس میں گلوبل وارمنگ سے زیادہ آپ کے لوکل ایلیمنٹس وہ زیادہ انوالو ہیں اسموگ کی شکل میں. آپ نے اس کی درستگی کے لیے 16 ماہ کی آپ کی بھی گورنمنٹ رہی, یہ بھی ابھی بھی موجود ہے, اور اس میں آصف صاحب کا, آپ نے خواجہ آصف صاحب کا بیان دیا, آپ نے وہ اس کو ٹھیک کرنے میں کیا کوئی رول پلے کیا؟ آپ کاسا لیسی کے لیے تو چلے گئے, آپ نے کاسا پکڑا اور جا کے کہا کہ جی ہمیں امداد دیں, ہم مر گئے لٹ گئے, اور آپ کی وجہ سے مر گئے ہیں لٹ گئے, ہمیں امداد. اچھا ایسا صاحب ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ان کی جانب سے یہ کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ آپ دعوے تو کرتے ہیں لیکن ساتھ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا, اب جو اہم ممالک ہیں یا ترقی یافتہ جو ممالک ہیں جن کے متعلق آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو فنڈنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس آفت سے آپ نے نمٹنا کیسے ہے؟ پھر آپ کیسے اس آفت کا اکیلے سامنا کر لیں گے؟ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں. ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں امداد دو کہ ہماری یہ حالات ہو گئے ہیں. لیکن اس میں ان کا رول تو نہیں ہے نا, ان کا کیا کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل فورمز پہ جب آپ جاتے ہیں تو اگر دنیا کی اقوام کی کسی وجہ سے کہ باقی جو افیکٹ کرتے ہیں تو وہ مالک شور تو مچاتے ہیں نا کہ جی آپ نے کیا, اور پھر وہ وہاں پہ فورمز بنے ہوئے ہیں جہاں پر پھر اس کے تھرو ان کو جو افیکٹو ہوتے ہیں, افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا افیکٹڈ جو کنٹریز ہوتے ہیں, اس کو یو این او کے تھرو یا اور بہت سارے طریقوں سے آپ کو امداد ملتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, امداد مل جاتی ہے کہ آپ اس معاملات کو جو ہے جو خراب ہو گئے ہیں ان معاملات کو ٹھیک کر لیں. اچھا آپ اس کو لینے تو چلے گئے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بہت زیادہ امداد آئی 2005-6 میں جو زلزلہ آیا, اور اس کے لیے آپ نے اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کچھ کیا, حقائق کیا ہیں؟ اچھا ہمارے یہاں امدادیں آتی ہیں اور وہ آپ کے ارباب اختیار جو ہیں ان کے بینک بیلنسز میں چلی جاتی ہیں, عام لوگوں کو تو ملتی نہیں ہے. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے لوگ کسی یعنی تو یہاں تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, تو بعد میں بیچارے ان کی خاندانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کسی کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی پوچھتا ہے. امداد جو آپ لے رہے ہیں کیا اس کو لگائیں گے, یہ ایک سوال ہے, سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس جو ابھی اویلیبل ریسورسز ہیں, ان اویلیبل ریسورسز کے اندر پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے یہاں دیکھیں آپ نے ڈیمز بنانے تھے, آپ نے کوئی ڈیمز بنائے, یہاں اگر سیلاب آئے تو آپ کی گورنمنٹ نے کوئی ایسے ڈیمز بنائے, آپ نے ریزروائرز بنائے. مطلب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
کہ آپ کا ایک پروجیکٹ تھا روڈا جس نے پتہ نہیں کتنی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جنم لینا اور شہر کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دینا. آپ نے ایک پلان بنایا, بلو پلان بنایا کہ اس کی جھیل بنے گی جناب, ریزروائرز بنیں گے, پانی لائیں گے. اچھا جی, آج اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے دیکھیں کتنے سال ہو گئے اور کہاں گئی وہ ریزروائر, کہاں گئی وہ جھیل. اور اگر میں یہاں پر ان افسران کی آپ کو تنخواہیں بتاؤں نا تو کوئی 8 لاکھ پہ ہے, کوئی 10 لاکھ ہے. ریٹائرڈ لوگ ہیں جو اپنے پہلے اداروں سے بھی پیسے لے رہے ہیں, پینشنیں بھی لے رہے ہیں, یہاں بھی 8-8 10 لاکھ لے رہے ہیں. پرکس اور پریویلیجز ہیں, گاڑی ہیں, پھر اپنے ڈیئر اینڈ نیئر ونس کو جو ہے پینشنز ہیں, ریٹائرمنٹ ہیں, ہاں ان کو بھرتی بھی کر لی ہے. تمام جو میرٹ کی دھجیاں اڑا دو پینشنز. اچھا یہ سارے آپ نے کر لیا, لیکن آپ نے کیا اس پروجیکٹ کو بھی کیا جس کی وجہ سے آپ کا کلیم یہ تھا کہ جی ہم جنگل لگائیں گے تو اس سے فضا. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے آ کے افتتاح کیا تھا وہ جنگل کا جو نہیں جہاں پہ کیا تھا کہ جناب ہم, اچھا یہ روڈا کی بات کر رہے ہیں, روڈا کی بات کر رہا ہوں, تو وہ جنگل کدھر گیا؟ وہ آج بھی دیکھیں خالی پڑا, پھر اس میں پودے لگا رہے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو پیسہ ملتا بھی ہے کیا آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا؟ وہ بھی نہیں ہے. تو آپ ایک طرف امداد مانگنے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی ہے کہ جناب سانو دیو جیسے اپنی جیب بنچ پائیے. کم از کم اس فیز سے ہمیں نکلنا چاہیے, اس ٹرانس سے ہمیں باہر. جس 29ویں یہ جو کوپ کانفرنس میں ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں, اس میں جو اہم ممالک ہے چائنا, امریکہ, بھارت, وہ اس میں شامل نہیں ہے, وہ شریک نہیں ہیں اس میں. کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں مختلف فورمز بنتے رہتے ہیں, جیسے سارک فورم ہے, اس میں بھی تو امریکہ نہیں ہے, سارک میں جاپان تو نہیں ہے. اسی طرح ریجنل بھی فورمز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل فورمز بھی ہوتے ہیں, کچھ میں آپ کی بڑی طاقتوں کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ میں نہیں ہوتے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب وہ ریجنل کنٹریز ہیں یا اس سے متاثرہ ممالک جو کلائمیٹ چینج سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, اگر وہ اکٹھے ہو گئے تو یہ ایسی بات نہیں ہے. قدرتی آفات, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, اسموگ ہو, قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھی پالیسی کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی کی بات تو نہیں ہے کہ اسموگ ایک عرصہ ہو گیا ہمیں سے نمٹتے ہوئے, ہر سال ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے. ابھی تک کیوں کوئی ریسرچ ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا, کوئی اچھی پالیسی کیوں مرتب نہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ایک میں نیوز پڑھ رہا تھا, آپ پنجاب کو چھوڑیں ذرا, آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, وہاں خان صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے, سب سے زیادہ کلیمنٹ ہے کہ جناب بڑا اچھا صوبہ ہم نے چلایا ہے. وہاں آج کی نیوز یہ ہے کہ وہاں پر جو سسٹم ہے اسموک کو چیک کرنے والا, یہ سارا وہ پچھلے 10 سال سے افیکٹو ہی نہیں ہے, وہ فعال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سر ایک صوبے کی بات, ہم ملک کی بات کر لیتے ہیں کہ ملک کی سطح پہ ایک صوبے کی بات کریں نا, آپ صوبے کی بات کریں. اب ظاہر پر صوبوں سے ملک بنتا ہے نا, ملک کو علیحدہ چیز, صوبہ علیحدہ تو چیز نہیں ہے. یہ تو میں پرائرٹیز کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ پارٹی جو سب سے زیادہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے, اس کا جو سب سے مین اسموگ آتا ہے, تو پچھلے 10 سال سے اس کا وہ سسٹم ہی فعال نہیں ہے. اچھا یہ کیس وہاں کا نہیں ہے, پنجاب کا بھی یہی کیس ہے. مثلا آپ بلاول بھٹو صاحب نے تنزیہ کہا کہ جی وہ لاہور والے ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے نا, ویسے تو سینٹر میں ان کی بھی گورنمنٹ ہے, ساتھ ہیں گورنمنٹ کے شامل, وہ کہتے ہیں ادھر آ جائیں ہمارے سندھ میں. اور جس طرح اسموگ تیزی سے پھیل رہا ہے, آپ کے سندھ میں پانی اگر خیبر پختونخوا میں جا رہا ہے تو وہ ادھر بھی جا سکتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ کولیکٹیو ایفرٹ آپ کیا کرتے ہیں. اور دوسری بات وہ ہے, وہی بات آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر باقاعدہ ہوا کو فلٹر کرنے کے لیے اس طرح اسموگ آ جاتا ہے نا, تو بڑے بڑے انہوں نے سسٹمز لگائے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں آج تک کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جو اسموگ کے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے افیکٹس ہیں اس کو ختم کر کے فضا کو کلیئر کریں. دنیا میں جہاں جہاں یہ ہوا ہے باقاعدہ انہوں نے ایک ایئر کلیئرنس کے لیے, اس کو ایئر کو صاف کرنے کے لیے, اس کی پیورٹی کے لیے سسٹم لگا دیے ہیں. اچھا ہم یہاں بلڈنگیں بنا رہے ہیں یا ہم ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں, ہم نے وہ نہیں بنائے. اگر ہماری وہ پرائرٹی ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات ہے خواجہ آصف علی, میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں کہ آج انہوں نے بڑا اچھا کہا, اور یہی باتیں میرا خیال ہے کل کے پروگرام میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کی کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ کیا کر رہی ہے. کہتے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بڑی تیز بیوروکریسی ہے, کے لیے وہ الزام لگا یہ انڈیا میں ڈال رہے ہیں. اب جو حقائق سامنے آئے, پتہ چلا کہ جناب وہ 6 کلومیٹر کے بعد آتی ہے ادھر, وہ اسموگ پھیلتی ہے اگر اتنی تیز پر آور سے ہوا چلے, جو میں نے آپ سے کل بات کی. وہاں وہ پورے کچھ ماہ کے اندر 2 دفعہ چلی ہے, وہ بھی 4 پوائنٹ کچھ مائل پہ, تو وہ چانس ہی نہیں ہے کہ ادھر آئے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس آپ یہ فصلوں کے باقیات پہ ڈالتے رہے کہ اس کے جلانے سے ہو رہا ہے. آپ کے پاس جو فگر ہے اب آفیشیل پتہ چلا ہے کہ 83% جو ہے وہ ٹریفک کا جو دھواں ہے وہ ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے آپ کا پیٹرول جلتا ہے, تو اس کو بچانے والے کون سے لوگ تھے جو پورے آپ کے پاکستان میں پیٹرول پمپوں پہ جو سب سٹینڈرڈ آپ لوگوں کو یہ دے رہے ہیں. اور پھر آپ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا, جس طرح آپ نے ایک جال بچھا دیا ہے, پورا کنکریٹ کا جنگل بنا دیا. دیکھیں اب پلانٹیشن کی بات اب کرتے ہیں. ایک درخت جو ہے, میں نے پھر کل بھی آپ سے کہا تھا, پھر کہتا ہوں, وہ پھیپڑوں کی طرح ہے زمین کا. میرا ایک پھیپڑا ہے, میں سانس یہ گیا, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلی, یہ اس نے الٹا کام کرنا ہے ایک درخت نے. اب اس ایریا میں درخت ہی نہیں ہے تو کہاں سے آئے گی آپ کے پاس آکسیجن,
کہاں سے آئے گی آپ کو؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی رہے گی نا. تو جو درخت لگنے تھے کہاں ہیں درخت؟ کچھ ایریا 1% ہے جی لاہور کے اندر درخت, تو کیسے کاٹے گئے؟ ایک دور کے اندر تو کوئی آپ ایریا دیکھتے تھے بلکہ وہ درختوں کے نام سے مشہور ہوتے تھے. ماضی کے اندر لاہور میں چلے جائیں, مثلا اسٹیشن کے پاس بورڈ والا چوک, کئی بورڈ والے چوک ہوا کرتے تھے, کئی جگہوں پہ برگد کے درخت ہوتے تھے, تو لوکل درخت لگائے جاتے تھے. اس کی وجہ سے لوکل سپیشیز بھی ہوتی تھی. مراد یہ ہے کہ اس وقت کبھی آپ نے لاہور میں اب تتلیاں دیکھی ہیں, رنگ برنگے پرندے دیکھے ہیں؟ کبھی لاہور میں تھے, باغوں کا شہر تھا, وہ باغ کہاں چلے گئے؟ اچھا وہ خوبصورت پرندے کہاں چلے گئے؟ کیونکہ آپ کے لالچ و ہرس نے شہر کو کنکریٹ میں بدل دیا, وہ یہاں سے مائگریٹ کر گئے. کیونکہ جب درخت ہی نہیں ہے, ان کی ایک ہیبیٹیٹ تھی درخت کے, ایک برگد کے درخت کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی نسلیں پلتی ہیں پرندوں کی, یا ایک آپ بورڈ کے درخت کے اندر کتنی نسلیں جو ہیں وہ پرندوں کی ہوتی ہیں. جب آپ نے کیا تو اس کے بعد آپ کے یہاں پر اگر 2 پرندے ملتے ہیں, یا آپ کو چیل ملتی ہے یا کوا ملتا ہے, آپ کو یا ایک آدھا کوئی اور پرندہ ملتا ہے, تو آپ کے پاس تو رنگ برنگے پرندے چلے گئے, آپ کی تتلیاں غائب ہو گئی. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم نے اس شہر کو, جتنا جو باغوں کا شہر تھا, خوبصورت شہر تھا, جس کی فضا بڑی خوبصورت تھی, کبھی مال روڈ پر آپ واک کرنے کی ایک کہانیاں لکھی جاتی تھی, ناول لکھے جاتے تھے, اب تو ٹریفک کے دھوئے نے ویسے بیڑا غرق کیا ہوا شہر کا. ایسا سا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی کا ضرورت سے زیادہ ہونا, چونکہ لوگ نقل مکانی کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں, وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے ایریاز میں یا قریبی جو شہر ہوتے ہیں وہاں پہ علاج معالجے کی اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی, تو ارباب اختیار کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو وہی سہولیات ان کے شہر میں یا ان کے علاقوں میں دے دی جائیں, تاکہ جو آبادی اتنی کثرت سے رخ کر رہی ہے لاہور کا, اس کو تو کنٹرول کیا جائے. بالکل یہ کرنا چاہیے. اگلی پرائورٹی کے اندر لاہور کو بڑا کرنے کی بجائے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ جو بیسک ایمینٹیز ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو ملنی چاہیے, ہیلتھ کی ایمینٹیز, نوکریاں. چونکہ یہ پرائورٹی نہیں ہے, اب لاہور کو آپ بڑا کرتے جا رہے ہیں, اس کا حجم مرید کے تک تو لاہور ہو گیا. اچھا مرید کے تک میں کہہ رہا. اچھا حالانکہ دیکھیں دنیا میں آبادی جو ہے نا, یہ بات ٹھیک ہے کہ آبادی ایک خاص لمٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ شہر بڑے کرتے چلیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ ایک خاص سرٹن لمٹ سے آگے شہر کو نہ بڑھنے دیں. ان شہروں میں مسئلہ آ رہا ہے کہ خاص سرٹن لمٹ سے باہر چلے گئے ہیں. آبادی تو طاقت ہوتی ہے, چائنا کی آج طاقت وہاں بچے زیادہ پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. دنیا کی گروئنگ اکانومی جو ہے اس وقت چائنا ہے, اور وہ اپنی آبادی, انہیں پتا ہے کہ اب یہ ہماری عمریں یہاں پر زیادہ ہیں, تو اگر یہ لوگ مر جائیں گے تو آگے بچے نہیں ہوں گے, تو کون سنبھالے گا ہماری پوری انڈسٹری کو. تو انہوں نے وہاں بچوں کی اجازت دے دی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس آبادی کو کام پہ لگانا ہے, ان کو یوٹیلائز کرنا ہے, ان کو سکل دینی ہے, وہی آپ کی طاقت بن جائیں گے. آپ کا یہاں امیر کا جو آپ کا ارباب اختیار کے امیر کے بچے ہیں, آپ نے سارے ریسورسز جو ہیں وہ سارے ان کی طرف کر دیے ہیں. ان کے بچے باہر بھی پڑھنے جا رہے ہیں, وہ اچھے کالجوں میں بھی پڑھتے ہیں, سارا کچھ ہے. ایک غریب کا بچہ پڑھ ہی نہیں رہا تو ظاہری بات ہے ویلا بیٹھا, وہ باہر میں اب باقی زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ فٹ پاتھوں پہ گزارے گا. وہ پھر آپ اس سارے یعنی اس آبادی کو آپ ایک سمجھیں کہ بالکل معطل, ایک عضو معطل کی طرح آپ کر رہے ہیں. اس آبادی سے کام لینا چاہیے آپ کو, اس آبادی کو کام پہ لگانا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے شہروں کے اندر تاکہ اس کو سکل کریں. یہی آبادی باہر بھی جا کے دنیا میں کام کر رہی ہے نا, آپ کی سکل وہاں سے پیسے کما کے نہیں بھیج رہی. تو بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو سرٹن لمٹ سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا شہر کو, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جو تما ہے, کبھی آپ نے, میں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کبھی آپ نے نام سنے تھے لاہور کے باہر؟ یہاں مجھے یاد ہے آپ چون کے ساتھ گزرتے تھے تو آموں کے درخت لگا ہوتے تھے پورے باغ. اب تو وہ پوری سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, جامن کے درخت تھے اتنے, یعنی ایک پورا ایک آپ کو سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. آپ لاہور کو نہیں تباہ کر رہے, آپ اپنے اس ایٹماسفیئر کو تباہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں آپ کے بچوں نے یہیں بڑے ہونا. اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے, اس شہر میں رہنا ہے اور پنجاب میں رہنا ہے, تو کیا ان کو یہ زہریلا دھواں دے گا, ان کو اندر جائے گا؟ تو یہ تو گورنمنٹ نے سوچنا ہے, یا آپ کے ارباب اختیار نے سوچنا ہے. اگر ان کو ابھی بھی عقل نہیں آ رہی تو آپ یقین کریں کہ اگلے سال اس کا جو سمجھے ٹائم پیریڈ ہوگا وہ زیادہ بڑا ہوگا, اور آنے والے دنوں میں زیادہ برے طریقے سے آئے گی. میں ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ بھی اس بات پہ افسوس کا اظہار کر رہی تھی. مجھے دیکھ کے ان کے افسوس پر مزید افسوس شروع ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی اس ایشو کو کتنا بڑھایا جا رہا ہے, سموگ ہم نے تو نہیں کیا, اس کے اوپر ٹائم لگے گا, تو اس کو کنٹرول تو بھئی اچھا ٹائم لگے گا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو یہ بتائیں نا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف یہ دیا ہے کہ ماسک پالو جی 10 روپے والا. یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہوتا کہ آپ گرین لاک ڈاؤن لگا دیں,
आप तालीमी इदारे बंद कर दें, आप मास्क पहनने के लिए कह दें, अच्छा, उल्टा चल रहे हैं ना? ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। अभी तक हमें ये समझ नहीं आ सकी कि हम जो वजूहात हैं उसके ऊपर काम क्यों नहीं नहीं, आप करें। फौरी तौर पे बहुत इमरजेंसी पे शुक्रिया आप एहसान ऑर्डर करें ज़िया लाहौर साहब के का। अंदर के जनाब, इतने आपने यूनिट लगाने हैं इस बात के कि एयर जो पोल्यूशन है उसको साफ करने के यूनिट्स होते हैं। बिल्कुल, जो वजूहात हैं उसके ऊपर हमने तो बिल्कुल भी काम नहीं करना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।